हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क सोसाइटी पार्ट 48 लेकर मैं आ गई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ, कमेंट्स भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। नॉवल में 2 साल हो चुके हैं। इस वक्त जो जैन है वो बस के अंदर बैठा हुआ है। जैसे ही जैन बस से उतर जाता है तो वो अपने आसपास देखता है। जैन काफ़ी ज़्यादा खुश है कि वो आज अपनी पुरानी जगह पे आ गया जहाँ वो अपनी मॉम के साथ रहा करता था। चलते हुए जैन अपनी पॉकेट से घर की चाबियाँ निकालता है और उस वक्त वो अपने डैड के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। जैन डैड से कहता है, हाँ डैड, मैं सुन रहा हूँ। कल किराएदार चले गए, इसीलिए मैं आज घर की कंडीशन देखने के लिए आया हूँ। तभी जैन के डैड फ़ोन पर जैन से कहते हैं, क्या तुम आज रात वहीं रुकने वाले हो? तो जैन जवाब में कहता है, गॉश, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा और जल्दी सो जाइएगा, ठीक है? तो डैड जवाब में जैन से कहता है, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और अच्छे से खाना खाना मेरे बच्चे। डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जैन। जब से जैन और उसके डैड एक दूसरे से मिले हैं तब से वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जैन के डैड जैन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। कभी कभी जैन इतना परेशान हो जाता है कि वो रोना भी शुरू कर देता है। जवाब में जैन फिर अपने डैड से कहता है, लव यू टू डैड, कल मिलते हैं। ये कहने के बाद जैन फ़ोन को काट देता है। जैसे ही जैन कॉल को कट कर देता है तभी जैन की नज़र बच्चों पे पड़ती है। बच्चे नहीं, जो कि इस वक्त टीनेजर है। उन्हें देखने के बाद जो जैन है वो अपना हाथ वेव करता है और वो भागते हुए जैन के पास चले आते हैं। जैन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे ही वो जैन के पास पहुंच जाते हैं तो वो सभी एक साथ जैन को टाइटली हग कर देते हैं, जिससे जैन का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तभी जैन उनसे कहता है, अरे गाइस, काम डाउन, कुछ महीने पहले तो हम मिले थे, तुम लोग को इतनी जल्दी मेरी याद आ गई? उनमें से एक लड़का जैन से कहता है, हाँ जैन को, क्या बाई चांस आपकी हाइट छोटी हो गई है? ये बात सुनने के बाद जैन ज़ोर ज़ोर से हंसता है। फिर वो उस लड़के से कहता है, ओह गॉश, अरे बेवकूफ़, मैं छोटा नहीं हुआ हूँ, बल्कि तुम लंबे हो गए हो। ये बात सुनने के बाद वो लड़का कहता है, सच में? आपको क्या लगता है, क्या मैं अब रिच गर्ल से जीत सकता हूँ? वो अभी भी उसी हाइट के है। रिच गर्ल का नाम यानी कि यीबो का नाम सुनते ही जैन को एक झटका सा लगता है। तभी जैन उस लड़के की कलाई पकड़ता है और उसे कहता है, रिच गर्ल, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो जवाब में वो लड़का जैन से कहता है, आप उसे भूल गए? अरे वो! अभी वो लड़का बोल ही रहा था तभी अचानक से उसके मोबाइल पे कॉल आता है उसके पेरेंट्स का। तो वो सभी लड़के वहाँ से चले जाते हैं। जैन जो होता है वो मूव नहीं कर पाता, वो फ्रीज़ हो जाता है। फिर जैसे तैसे जैन अपने आप को फोर्स करता है और अपने सर को ना में शेक करता है और फिर सोचता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये लोग सिर्फ एक ही लड़के को थोड़ी ना रिच को कहते होंगे। फिर जैन वहाँ से अपनी घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही जैन अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है, जैन की आंखों के सामने पुरानी सभी यादें आ जाती है, जिससे जो जैन है उसका मन भर आता है। जैसे ही जैन अपने घर के नज़दीक पहुंच जाता है तभी जैन के पीछे से एक शख्स निकलता है जो कि भागता हो जा रहा था। वो चिल्लाकर कहता है, मॉम, मैं आपसे कल मिलूँगा, अच्छे से सोना, ठीक है? उसकी आवाज़ काफ़ी गहरी जानी पहचानी सी थी। उसकी आवाज़ सुनते ही जैन की जो दिल की धड़कन थी वो रुक सी जाती है। जैन फ्रीज सा हो जाता है। जैन एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जैन चाहता है कि वो पीछे मुड़कर उस शख्स को देखे, लेकिन जैन को पता था हर बार की तरह उसके पीछे यीबो नहीं होगा। लेकिन हर बार की तरह जैन अपने आप को रोक नहीं पाता और पीछे मुड़ता है। जैसे ही जैन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे वो शख्स खड़ा था। वो भी जैन की तरह बिल्कुल हैरान था। वो लड़का उस वक्त अंधेरे में खड़ा था। चलते हुए जैसे ही वो जैन की तरफ रोशनी में आ जाता है, उन दोनों की निगाहें मिलती है और जैन के होंठों पे खुद ब खुद उसका नाम आ जाता है। जैन धीरे धीरे उसका नाम लेता है। उन दोनों की निगाहें जैसी मिलती है, जैन ऑलमोस्ट फेंट होने ही वाला था। उसके आसपास सभी पुरानी यादें आ जाती हैं। जैन को पता नहीं था कि वो कब तक एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे और आखिर में जैन को पूरी तरह से रियलाइज़ हो जाता है कि उसके सामने वही खड़ा है। उसके बाद वो लड़का जो होता है वो अपने स्टेप को पीछे की तरफ लेकर चला जाता है, लेकिन जो जैन होता है वो उसके अपोजिट करता है। वो अपने कदमों को उस लड़के की तरफ बढ़ाता है।
جتنا وہ لڑکا اس سے دور جا رہا تھا اتنا ہی زین اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ لڑکا کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ ہولڈ نہیں کر پاتا۔ وہ لڑکا یعنی کہ ایبو بھاگتا ہوا زین کی طرف آتا ہے۔ وہ تب تک بھاگتا ہے جب تک آلموسٹ وہ ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آ جاتے۔ ایبو زین کے بالکل نزدیک آ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن شروعات کرے تو کرے کہاں سے؟ وہ دونوں کافی زیادہ جھجک رہے تھے۔ تبھی جو ایبو ہے وہ ایک سمپل سے الفاظ سے شروعات کرتا ہے۔ وہ زین سے کہتا ہے، کافی ٹائم ہو گیا تمہیں دیکھے ہوئے۔ ایبو کے منہ سے یہ الفاظ سن کر زین کی جو ٹانگیں ہوتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے۔ زین کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آنسوؤں کو روک سکے۔ سبھی درد، سبھی تکلیفیں، سبھی سفر، جو کچھ بھی ابھی تک زین کے پاس تھا وہ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ ان کچھ سالوں میں ایبو کافی زیادہ چینج ہو گیا ہے۔ ایبو پہلے سے زیادہ میچور دکھ رہا تھا۔ وہ پریشیس بوائے جس کے چبی چکس تھے اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر صاف طور پہ پتہ چل رہا تھا کہ جیل میں ایبو نے کیا کیا محسوس کیا ہے۔ زین ایبو کے بارے میں کافی زیادہ باتیں جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں پر کیسے جی رہا تھا، ابھی اس وقت وہ کیسے جی رہا ہے۔ لیکن شروعات زین کرے تو کرے کیسے؟ ابھی ہم دونوں ہے کیا؟ ہم دونوں کے بیچ میں کیا بچا ہے؟ کیا ہم دونوں بس پرانے دشمن ہیں، پرانے لورز ہیں؟ یہ کافی زیادہ ویئرڈ فیل تھی زین کے لیے، کیونکہ ان دونوں کا تو ایکچوئل میں کبھی بریک اپ ہوا ہی نہیں، لیکن ساتھ ہی میں ان دونوں کے بیچ میں پراپر ڈیٹنگ کی پروپوزل بھی نہیں ہوئی تھی۔ زین اپنے آپ کے ساتھ پھر سوچتا ہے کہ سب کچھ عجیب سا کیوں لگ رہا ہے، جیسے کہ میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب کچھ اس لیے شاید ہو رہا ہے کیونکہ زین کے دل میں کافی ڈیپ درد ہے، جسے زین اپنے آپ سے الگ کرنے کے لیے کافی زیادہ ڈر رہا ہے، کہیں زین کا دل دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ زین اور ایبو ایک دوسرے کی آنکھوں میں کافی دیر تک دیکھتے ہیں، پھر ایبو شوا کرتا ہے اور پھر زین کی آنکھوں کو اوائڈ کرتے ہوئے وہ اپنا سر جھکاتا ہے۔ جیسے ہی ایبو اپنا سر جھکاتا ہے تبھی زین نوٹس کرتا ہے کہ ایبو کے ہاتھ شیکنگ کر رہے ہیں، اور زین اپنے آپ کو فورس کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو موو نہ کرے۔ زین ایبو کے ہاتھوں کو ہولڈ کرنا چاہتا ہے، اس کے ہاتھوں کو کسنگ کرنا چاہتا ہے۔ زین چاہتا ہے کہ ایبو پہلے کی طرح اپنے ہاتھوں سے زین کا فیس کب کرے جس طرح ایبو پہلے کیا کرتا تھا۔ پھر زین من میں ہی اپنے آپ کے ساتھ دوبارہ سوال پوچھتا ہے، کیوں یہ ابھی بھی میرے لیے خاص ہے؟ پھر جو زین ہوتا ہے وہ اپنے ایموشنز کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ایبو سے کہتا ہے، تم ریلیز کب ہوئے؟ جواب میں ایبو زین سے کہتا ہے، 1 مہینے پہلے۔ تبھی زین ایبو سے کہتا ہے، اتنی جلد؟ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ تو جواب میں ایبو زین سے کہتا ہے، جلدی نا، جس پولیس آفیسر نے مجھے اریسٹ کیا تھا اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ میری سزا کو کم کیا جائے۔ اس نے کورٹ میں بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو خود ہی اریسٹ کیا ہے، اور میرے پاسٹ کے بارے میں بھی بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا اور میں کتنا سٹریس میں تھا۔ اور ساتھ ہی میں وہ یہ کہتے ہی وہ رک جاتا ہے، پھر وہ زین کی طرف دیکھتا ہے، پھر وہ دوبارہ کہتا ہے، انہوں نے اسے مرڈر قرار نہیں دیا کیونکہ وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ بات سننے کے بعد پھر زین اس سے کہتا ہے، وہ ابھی بھی، یہ کہتے ہی زین رک جاتا ہے۔ زین کی آنکھوں میں صاف طور پہ دوبارہ ڈر نظر آ رہا تھا۔ تبھی جو ایبو ہے وہ اپنا سر شیک کرتا ہے، پھر وہ زین سے کہتا ہے، وہ دوبارہ تمہیں ہارم نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں، میں پوری طرح سے شیور ہوں۔ انہیں تو مر جانا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی زندگی جینی چاہیے۔ وہ پوری طرح سے پیرالائز ہو گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی سن سکتے ہیں اور ہر ایک بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی اسے نفرت ہے، پہلے کی طرح۔ اس کی آنکھوں میں کلیئرلی میں یہ دیکھ سکتا ہوں۔ ایبو یہ پینفل اسمائل کے ساتھ کہتا ہے۔ تبھی زین نوٹس کرتا ہے کہ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اور چلتے ہوئے زین کے گھر کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد زین تالا کھولتا ہے۔ جیسے ہی زین ہینڈل کو ٹچ کرتا ہے پھر زین سوچتا ہے، اب میں کیا کروں؟ آلریڈی میری جو زندگی ہے وہ کافی آرام اور شانتی سے گزر رہی ہے، لیکن ایبو کا کیا میں اسے واپس اپنی زندگی میں آنے دوں؟ اگر میں نے آج اس کے لیے دروازہ کھولا تو اس کا مطلب ہوگا
کہ میں اس کے لیے اپنے دل کے دروازے بھی کھول رہا ہوں۔ پھر جیسے ہی زین دروازہ کھول کے گھر کے اندر چلا آتا ہے، زین کا جو ہاتھ تھا وہ شیکنگ کر رہا تھا۔ گھر کے اندر جانے کے بعد زین گہری سانس لیتا ہے اور پھر اس دروازے کو پوری طرح سے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہی زین گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے، جو زین نے پروڈکٹس خریدے ہوئے تھے ان سب کو وہ ٹیبل کے اوپر پلیس کر دیتا ہے۔ گھر کے اندر شانتی تھی۔ یہ دیکھ کر زین سرپرائز ہو جاتا ہے، تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ ایبو کہاں پر ہے، کوئی آواز کیوں نہیں ہوا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایبو گھر کے اندر آیا ہی نہیں، ایبو گھر کے باہر تھا۔ ایبو اندر آنے سے کافی زیادہ جھجک رہا تھا۔ جیسے ہی زین دروازے کے پاس پہنچ کر ایبو کی طرف دیکھتا ہے تو زین دیکھتا ہے ایبو بالکل ایک لاسٹ پپی کی طرح نظر آ رہا تھا، جسے اس وقت کیئرنگ اور پیٹنگ کی ضرورت ہے۔ تبھی پھر زین ایبو سے کہتا ہے، کیا تم نے کچھ کھایا؟ اچانک سے یہ بات سننے کے بعد پھر ایبو زین سے کہتا ہے، کیا؟ اندر آؤ، میں تمہارے لیے کچھ پکا دیتا ہوں۔ تم کافی زیادہ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہو اور مجھے بھی کافی زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ تبھی ایبو زین سے کہتا ہے، زین ابھی وہ بول ہی رہا تھا۔ ایبو کی بات کو کاٹتے ہوئے زین کہتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر تم میرا انویٹیشن ریفیوز کرتے ہو میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا۔ یہ بات سنتے ہی جو ایبو ہے وہ جلدی ہی گھر کے اندر چلا آتا ہے۔ گھر کے اندر آتے ہی ایبو چپ چاپ سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، بالکل آگیا کاری بچے کی طرح۔ یہ دیکھ کر زین کے ہونٹوں پہ ہلکی سی اسمائل آ جاتی ہے۔ پھر زین فریج کو اوپن کرتا ہے اور وہاں سے کچھ انڈوں کو نکالتا ہے۔ فریج کو کھولتے ہوئے پھر زین سوچتا ہے کہ وہ بات شروع کرے تو کرے کیسے۔ سچویشن کافی آکورڈ سی ہو گئی تھی۔ تبھی زین کو پرانے دن یاد آ گئے۔ حالانکہ وہ ٹائم کافی کم تھا، لیکن پھر بھی وہ ٹائم کافی زیادہ خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی بات کو شروع کرتے ہوئے زین ایبو سے کہتا ہے، کیا تم یہاں پر اکیلے رہتے ہو؟ زین کی بات سننے کے بعد پھر ایبو زین سے کہتا ہے، نہیں، جیسے ہی میں جیل سے چھوٹا سب سے پہلے میں نے ایک نوکری کی تلاش کی، لیکن تمہیں تو پتہ ہی ہے میں کسی بھی چیز میں اچھا نہیں ہوں۔ میرے پاس تو کوئی بھی پراپر نالج بھی نہیں ہے، اور ایسے انسان کو کون جاب دے گا جو ایک کرمنل ہسٹری کے ساتھ ہو۔ میں نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور آخر میں یہ جگہ۔ ابھی ایبو بول ہی رہا تھا، تبھی زین ایبو کی طرف مڑ کر ایبو سے کہتا ہے، کیا تم مجھے یہاں ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو؟ یہ کہتے ہوئے زین پیچھے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ زین جیسے ہی پیچھے مڑ جاتا ہے، زین نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جو ایبو ہے وہ زین کے اتنے نزدیک پیچھے سے کھڑا ہوگا۔ یہ دیکھ کر جو زین ہے وہ کافی زیادہ سرپرائز ہو جاتا ہے۔ تبھی ایبو اپنی آرمز کو زین کی کمر کے پیچھے لے کر چلا جاتا ہے تاکہ وہ زین کو پروٹیکٹ کر سکے، کہیں زین کو کاؤنٹر کے ساتھ چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ کرتے ہوئے زین اور ایبو دونوں کی جو گال ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلائٹلی ٹچ کر دیتے ہیں۔ اس ایک پل میں زین کو کافی زیادہ گرماہٹ سی فیل ہوتی ہے، اس کی پوری باڈی شیور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد زین جو ہے وہ اپنا سر اٹھا کر ایبو کی طرف دیکھتا ہے، تبھی ان دونوں کی نگاہیں ملتی ہے۔ زین ایبو کی دل کی دھڑکن بھی سن رہا تھا، کیونکہ ایبو کی جو دل کی دھڑکنیں تھی وہ کافی زور سے بج رہی تھی، بالکل زین کی طرح۔ تبھی جو ایبو ہے وہ دھیرے دھیرے زین سے کہتا ہے، میں شور ہونا چاہتا تھا کہ تم سیف ہو، لیکن مجھے تم کہیں پر بھی نہیں ملے۔ تبھی زین ایبو سے کہتا ہے، شکریہ۔ اچانک سے یہ ورڈ سن کر جو ایبو ہوتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اور جو زین ہے وہ آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ایبو زین سے کہتا ہے، تم نے اتنی ایزیلی یہ ورڈز کہہ دیے، میں نے ایسا کیا کیا کہ میں ان الفاظوں کے قابل ہو گیا؟ پھر جواب میں زین ایبو سے کہتا ہے، میرے ڈیڈ، شکریہ انہیں میرے پاس واپس لانے کے لیے۔ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈ پائے کیونکہ میں انہی کے ساتھ اب رہتا ہوں۔ تبھی ایبو زین سے کہتا ہے، میں نے تم سے بہت سی چیزیں لی ہے، یہ تو بس چھوٹی سی چیز ہے جو میں تمہارے لیے کر پایا۔ یہ کہتے ہوئے ایبو دوبارہ بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ کپ کرتا ہے، جب تک زین ٹیبل کو سیٹ کر رہا تھا۔ پھر ایبو دوبارہ زین سے کہتا ہے، میں کافی ریلیف فیل کر رہا ہوں کیونکہ تم سیف ہو اور ہیلدی ہو زین۔ ایبو اسمائل کے ساتھ کہتا ہے، اور زین کے من میں گلٹ فیل ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ ایبو زین سے کہتا ہے، یہ ضروری بھی تھا اور میں چاہتا بھی تھا کہ میں اپنے آپ کو واپس کلین کر دوں۔ تبھی زین ایبو سے کہتا ہے، میں نہیں چاہتا تھا جو گناہ میں نے کیا اس کو تم پے کرو، لیکن ابھی زین بول ہی رہا تھا، اس کی بات کو کاٹتے ہوئے پھر ایبو کہتا ہے، میں جانتا ہوں
میں نے گیس کیا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے. میں نے کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی ایسا نہیں سوچا کہ تم مجھ سے الگ ہوئے ہو. تم نے مجھے اپنے آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے زین، اسی لیے تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. یبو کی بات سننے کے بعد پھر زین سوچتا ہے یبو ابھی بھی میرا دل اور دماغ پڑھ سکتا ہے. یبو کو پتہ ہے کہ میرے دل اور دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے. زین ان الفاظوں کے لیے اتنے سالوں تک ترس رہا تھا. تبھی یبو دوبارہ زین سے کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ بھی ہو جائے. مجھے بس ایک ہی چیز پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں. تبھی زین یبو سے کہتا ہے تم ابھی دادی ماں کے گھر سے آئے نا، کیا میں صحیح بول رہا ہوں؟ زین یہ جان بوجھ کر کہتا ہے تاکہ وہ سبجیکٹ کو چینج کر سکے، اور اسی دوران یبو کے بارے میں زین کو اور باتیں پتہ چلے گی. پھر زین یبو سے کہتا ہے ایسا کیا ہوا کہ تم ان کے ساتھ رہنے لگے؟ تو جواب میں یبو زین سے کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے میری سب سے زیادہ ہیلپ کی ہے. ان کی آنکھوں کی چمک، ان کے پیار کی گرماہٹ، ان کا پیار. تمہیں یقین نہیں ہوگا، دادی ماں نے مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا. جیسے ہی ہم بائی چانس مارکیٹ میں ملے، مجھے دیکھتے ہی دادی ماں نے مجھ سے کہا تم وہی لڑکے ہو نا جو میرے گھر پہ آئے تھے اور تم نے پیٹ بھر کے میرے گھر پہ کھانا کھایا تھا. اس وقت میں مارکیٹ میں پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ رہا تھا. دادی ماں کی وجہ سے ہی مجھے نوکری مل گئی. دادی ماں نے ہی آنر سے کہا کہ وہ مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. حالانکہ میں کچھ زیادہ کماتا نہیں ہوں، لیکن اتنا کافی ہے کہ میں اپنے آپ کو آرام سے کھلا پلا سکتا ہوں. تبھی پھر زین یبو سے کہتا ہے چلو کھانا کھاتے ہیں ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. زین دھیرے دھیرے اپنا سر جھکا کر کہتا ہے کیونکہ زین یبو کی کنڈیشن سننے کے بعد رونے ہی والا تھا. پھر زین سوچتا ہے کہ اس نے ایسا سوچا ہوگا کہ ایک دن میں وہاں یبو سے بھی کہیں زیادہ کماؤں گا. مجھے آج بھی ہماری پہلی میٹنگ یاد ہے، وہ پہلی رات جب ہم دونوں ملے تھے. اس دن وہ ایک رچ لڑکا اور آج میرے سامنے ایک غریب میرے سامنے بیٹھا ہوا. کافی سارے سوالوں کا فائنلی مجھے جواب مل گیا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا اینڈ اس کے جانے سے ہی ہوگا. آخر میں یہ وہ میری دنیا سے چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے. زین کھاتا جا رہا تھا، اسے تو ٹیسٹ بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن زین کو پتہ تھا کہ کھانا ڈیلیشیس ہی بنا ہوگا. تبھی زین کو یاد آتا ہے جو کھانا یبو نے یارڈ پہ بنایا تھا وہ کافی زیادہ ڈیزاسٹر تھا. اس وقت جو فیلنگ تھی وہ کافی زیادہ اچھی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ خوش تھے. تبھی جو زین ہے وہ اپنی یادوں سے واپس آتا ہے اور کہتا ہے یہاں پر تو کوئی بھی ڈرنک نہیں ہے، کیا ہو اگر. یہ کہتے ہوئے زین یبو کی طرف دیکھتا ہے. یبو تبھی اپنا سر اٹھا کر زین کی طرف دیکھتا ہے. یبو کے گال فل ہو گئے تھے کھانے کے ساتھ. یبو کے ہاتھ میں فورک تھا اور یبو کی آنکھوں سے نان سٹاپ آنسو بہہ رہے تھے. یبو کھانا کھاتے ہوئے دھیرے دھیرے رو رہا تھا. یہ دیکھو جو زین ہے وہ بھی رونے ہی والا تھا، کہیں زین کے منہ سے آواز نہ نکلے. زین جو ہوتا ہے وہ اپنے دانتوں کو ٹائٹ دباتا ہے. تبھی جو یبو ہے وہ زین سے کہتا ہے یہ کافی زیادہ ڈیلیشیس ہے، میں نے اتنا ڈیلیشیس کھانا کبھی نہیں کھایا. یہ کہتے ہوئے یبو کھانا حلق سے نیچے لاتا ہے اور پھر اپنے ہونٹوں پہ سیڈی اسمائل آتا ہے. پھر وہ دوبارہ کہتا ہے یہ اتنا ٹیسٹی ہے کہ اس نے مجھے رلا دیا. تبھی زین یبو سے کہتا ہے یبو. جیسے ہی یبو اپنا نام سنتا ہے، اپنے نام پہ یبو جو ہوتا ہے وہ شیکنگ کرتا ہے. پھر یبو اپنے ہاتھ کو زین کی طرف بڑھاتا ہے تاکہ وہ زین کے ہاتھوں کو ٹچ کر سکے. پھر یبو زین سے کہتا ہے زین کہ تمہیں ریئلائز ہے 2 سال آلریڈی بیت چکے ہیں، میں نے تمہارے منہ سے 2 سالوں تک اپنا نام نہیں سنا. یبو کی بات سننے کے بعد پھر زین یبو سے کہتا ہے پلیز ایسا مت کہو. جواب میں یبو زین سے کہتا ہے کافی تھا، تمہیں اگر اس طرح مجھے ٹریٹ کرنا تھا تو تمہیں مجھے گھر کے اندر آنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا. تبھی زین یبو سے کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ تو جواب میں یبو زین سے کہتا ہے کیا تمہیں سچ میں نہیں پتا؟ کیا تمہیں ایسی فیلنگ نہیں ہو رہی ہے؟ میں اب اور زیادہ نہیں کر سکتا ہوں زین، میں تم سے ایسی بات نہیں کر سکتا ہوں جیسے کہ ہم دونوں اجنبی ہیں، جیسے کہ ہم دونوں کے بیچ میں ابھی تک کچھ نہیں تھا، ہم دونوں کے بیچ میں کوئی پیار نہیں تھا. اسی کے ساتھ آج کا پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے. آپ کو یہ پارٹ جیسا بھی لگا ہو پلیز لائک شیئر اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ.